अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ खान, टुडे विद हफीज़ खान के साथ, और मेरे साथ हैं रियाद शाहिद साहब। और रियाद शाहिद साहब और मैं जब अभी मिले तो थोड़ी देर बैठे तो उन्होंने मुझसे एक बड़ा चुभता हुआ सवाल कर दिया। उन्होंने कहा कि आपने बतौर सेशन जज के पंजाब की तकरीबन सारी जो जेलें हैं उनका विजिट किया है ऑफिशियली, और आपने क्या देखा कि वहाँ जो कैदी होते हैं उनकी कोई इस्लाह भी होती है या पहले से बढ़कर वो मुजरिम बनकर बाहर निकलते हैं। तो मेरा जो जवाब था वो कुछ ज़्यादा मुफस्सल था, लेकिन हम आपसे बात करेंगे बड़ी मुख्तसर। तो रियाज साहब, जैसे कि मैं आपसे पहले अर्ज कर रहा था, वो बात ये थी कि जो कैदी होते हैं हमारे यहाँ उनकी इस्लाह के लिए कोई ऐसी कोशिश नहीं की जाती कि जिससे वो एक मुआशरे के लिए मुफीद या अपने जराइम से तौबा तैब होकर बाहर निकले। तो इसकी आप मुझसे यकीनन वजूहात भी पूछेंगे। उसकी वजूहात में बहुत सारी बातें ये आती हैं। एक तो वो है कि जो हमारे यहाँ जेलों ने इनहेरिट कहाँ से किया, ये लेगेसी कहाँ से चली है। तो लाजमी ये जो हमारे यहाँ ब्रिटिश इंडिया का रूल था वहाँ से चली है, और ब्रिटिश इंडिया वाले तो समझते थे कि हमारे यहाँ जो कैदियों को उनकी इस्लाह के लिए नहीं करना बल्कि उनकी अकूबत खाने के तौर पर उनको रखना है जेल में, ताकि वहाँ उन्हें मैक्सिमम पनिशमेंट दी जा सके, और फिर जब बाहर निकले तो वो लाशों की तरह बन के निकले या बहुत बड़े क्रिमिनल बन के निकले। तो ये बताइए कि जेलें हमारे यहाँ और गुंजाइश से ज़्यादा जेलों के अंदर कैदी भरे होते हैं, क्या किया जा सकता है कि लोगों के वो प्यारे अजीज़ जो माइनर क्राइम की बिना पे जेलों के अंदर हैं कि वो भी लंबा अरसा वहाँ पड़े रहते हैं, क्या किया जाए? ये बहुत बड़ी पते की बात है। हमारे यहाँ एक आप देखते हैं तो हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ ओवर क्राउडेड है। आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो वो ओवर क्राउडेड है। आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वो ओवर क्राउडेड है। आप स्कूलों में जाते हैं तो दाखिला नहीं मिलता। इसी तरह आप अगर हवाई अड्डे पे गए हैं तो आपको टिकट नहीं मिलता। आप ट्रेन पे चढ़ने गए हैं तो आपको वहाँ टिकट नहीं मिलता, चाहे बाद में ट्रेन पूरी खाली जा रही हो, लेकिन तासुर ये होता है कि ओवर क्राउडेड है। लेकिन अगर कोई जगह इनफैक्ट ओवर क्राउडेड है तो वो हमारे जेल खाने हैं। वहाँ पर गुंजाइश से ज़्यादा दुगना तिगना चौगुना कैदी भरे हुए होते हैं। तो उससे फिर नतीजा क्या निकलता है कि फिर उनके वो जब कोई कैदी उसके बाद बाहर अपनी सज़ा काटने के बाद बाहर आता है तो वो बहुत सारी बीमारियां साथ लेकर आता है। आप देखते हैं कि जो मुतअद्दी अमराज हैं वो उनको हो जाते हैं, और इसके अलावा जो उनकी अखलाकियात बर्बाद हो जाती है। वहाँ ये ठीक है कि जो बच्चे हैं या जिन्हें हम जुवेनाइल कहते हैं उनके लिए अलहदा वार्ड्स होते हैं, बैरक्स होती हैं, ख़वातीन के लिए अलहदा बैरक्स होती हैं, लेकिन वहाँ पर उनका जो इंटरेक्शन है उस पर उस तरीके से नहीं किया जा सकता। मुमकिन नहीं होता कि आप जो जेल के अंदर की दुनिया है उसके अंदर आप झांक सकें। मैंने अपने नावल करकनाथ में जब जेलों के अंदर रोदात लिखी, जब वो एक दो लड़के होते हैं जब उनको जेलों में पहुंचाया जाता है, तो रियाज साहब आपने देखा होगा कि हमारे जो एकेडमिया से वाबस्ता लोग हैं उन्होंने उस पर यकीन करने से इनकार किया। वो कह रहे हमें डाउट है कि वाकई हमारी जेलों में ऐसा होता है। हमारी जेलों में तो इससे बढ़कर भी मामलात हो जाते हैं जहाँ कैदी रिवॉल्ट करते हैं। फिर वो तो ये बताइए कि गवर्नमेंट की भी ज़ाहिर लिमिटेशन है, जो जेल इंतज़ामिया है उनकी भी लिमिटेशन होती हैं। कौन सा मॉडल फिर अपनाया जाए कि कैदियों की तादाद कम की जा सके? देखें जी, इस पे तो कोई लिमिटेशन नहीं हो सकती ना कि अगर कोई कैदी बीमार है, फर्ज कर उसको खारिश है, उसको दमा है, सांस की बीमारी है, या उसको ट्यूबरकुलोसिस है, तो आप उसको लगा दें लंगर पर जहाँ पर उसने रोटियां लगानी है या उसने खाना पकाना है। वहाँ पर तो हेल्दी बंदे होने चाहिए। एक अगर बीमार आदमी वहाँ पे काम करेगा तो उसको पहले से बीमार है तो उसकी बीमारी दुगना हो जाएगी। लेकिन अगर उसको खारिश है या उसको ट्यूबरकुलोसिस है तो वो जो काम वहाँ करेगा तो अपनी बीमारियाँ फैलाने का बायस रहेगा। मैंने एक जेल का जो बड़ी एक मारूफ जेल है पंजाब की, वहाँ का दौरा किया तो मैंने देखा कि वहाँ पर कुछ कैदी ऐसे भी बैठे हुए थे जो अपना जिस्म खुजला रहे थे, और मैंने उनसे पूछा कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, तो सब खामोश। मैंने कहा किसी को कोई सांस की बीमारी, किसी को दमा हो, किसी को कोई तपत देखो ट्यूबरकुलोसिस हो, तो सब खामोश बैठे हुए। तो उन्हें खौफ था कि अगर वो बोलेंगे तो पता नहीं उनके साथ क्या हशर हो। इतने में एक कैदी खांसा जोर से,
اور وہ اپنی کھانسی پر قابو نہ رکھ سکا، اور جب اس کا چیک اپ کروایا گیا تو وہ مریض تھا۔ تو پھر میں نے وہاں کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں جیل میں ڈسپنسری کو وہ رن کر رہے ہوتے ہیں، میں نے انہیں بلایا کہ آپ ان کا جو میڈیکل کرتے ہو آپ کتنے عرصے کے بعد کرتے ہو؟ تو انہوں نے مجھے بتایا، تو میں نے کہا آپ ان کا ویکلی چیک اپ کیا کریں اور پوری رپورٹ جو ہے مجھے بھی بھجوایا کریں۔ اس کے بعد اگر آپ وہاں جاتے ہیں، ان کی ہاسپٹل اندر بنی ہوتی ہے یا ڈسپنسری ہوتی ہے، تو میں وہاں جا کے ان کا رجسٹر دیکھا کرتا تھا کہ کون سی بیماری زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ اگر ان کو پیٹ کی بیماریاں زیادہ پھیل رہی ہیں تو دیٹ مینز کہ وہاں جیل میں ان کو اچھا کھانا نہیں دیا جا رہا۔ اگر انہیں سانس کی بیماریاں پھیل رہی ہیں تو لازمی وہاں کا جو اندر کا ماحول ہے وہ پولوٹڈ ہے، اور ان کو ایسا کام کرایا جاتا ہے، ایسی مشقت کرائی جاتی ہے کہ جہاں پر ان کے لنگز جو ہیں وہ ڈائریکٹلی افیکٹ ہو رہے ہیں۔ اور جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ خارش کے مریض آ رہے ہیں تو لازمی جس جگہ وہ سوتے ہیں ان کے نیچے جو دریاں بچھائی جاتی ہیں وہ گندی ہیں۔ تو یہ اگر آپ صرف ان کے اندر جیل کے اندر جو ڈسپنسری ہوتی ہے صرف اس کا رجسٹر دیکھ لیں کہ کس بیماری سے لوگ زیادہ آ رہے ہیں، قیدی زیادہ آ رہے ہیں، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس جیل میں کیا خرابی ہے۔ کمیونٹی سروس کا تصور پیرول پہ مائنر کرائمز کے جو قیدیوں کو رہا کر کے آ سکتا ہے ہمارے ہاں؟ جی بالکل ہمارے ہاں ہے، پیرول کا نہیں، وہ اسے ہم پروبیشن کا کہتے ہیں کہ ان کو پروبیشن پہ رہا کیا جاتا ہے کہ جنہوں نے مائنر جرائم کیے ہوتے ہیں یا وہ ہارڈنڈ افینڈر نہیں ہوتے، ان کا پہلے کوئی جرائم کا ان کا ٹریک نہیں ہوتا، کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا، تو پھر ان کو یہ سہولت ہوتی ہے کہ ان کو پروبیشن پہ بھیجا جاتا ہے تاکہ ان کی اصلاح ہو اور وہ اپنی قید کا باقی عرصہ وہ جیل سے باہر گزارتے ہیں۔ لیکن دے ہیو ٹو رپورٹ، جو پروبیشن آفیسر ہوتا ہے وہ ان کا نگران ہوتا ہے اور وہ پابند ہوتا ہے کہ وہ اس کے تحویل سے باہر نہ جا سکیں، نکل نہ سکیں، کیونکہ وہ اپنے گھروں کو بھی جاتے ہیں لیکن ان پر ایک واچ ہوتی ہے۔ اگر وہ سکسیسفلی اپنا پیریڈ گزارتے ہیں تو پھر ان کا جو خانہ ہوتا ہے اصلاح کا، اس میں لکھا جاتا ہے کہ اس نے اصلاح کر لی اپنی اور آئندہ سے وہ جرائم نہیں کرے گا۔ لیکن ریاض صاحب اس کے باوجود میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پر جو قیدی ایک دفعہ جاتا ہے اور جس صحبت میں پڑھتا ہے، اگر اس کی انٹینٹ کرائم کی ہے یا نہیں ہے، یا کوئی اتفاقیہ کسی خدا نخواستہ کسی جرم میں شکار ہو کر، کسی جرم میں کرائم میں مبتلا ہو کر وہ جیل چلا گیا اور اس کی ضمانت بھی نہیں ہو رہی، تو پھر وہاں کا جو ماحول اسے ملتا ہے اور جس قسم کی سختیوں کو برداشت کرنا ہوتا ہے وہاں پر، تو اس کے بعد وہ زیادہ اینگر سے، زیادہ غصے سے، جو غصہ سوسائٹی کے خلاف ہوتا ہے، تو وہ باہر نکلتا ہے اور پھر وہ کسی آتش فشاں کی طرح پھٹتا ہے، یا وہ خود کو مار دیتا ہے، یا پھر وہ اپنی اندر جیل میں جو اس نے صحبتیں دیکھی ہوتی ہیں یا جن قیدیوں سے ملا ہوتا ہے تو اس سے وہ زیادہ کرائم میں مبتلا ہو جاتا ہے اور سوسائٹی کے لیے ایک تھریٹ رہتا ہے ہمیشہ۔ جو ایک تو تشدد وہ ہے جو انتظامیہ شاید کرتی ہے، لیکن کچھ تشدد ایسا بھی ہے جو ہارڈر کرمنل یا پرانے انمیٹس نئے آنے والے پہ کرتے ہیں اور اس کو نفسیاتی اور جسمانی طور پہ توڑنے کے لیے، اس کے بارے میں آپ؟ جی، اس کی کوئی آپ کو ایویڈنس نہیں ملتی، چونکہ وہ قیدی اس قدر ڈپریشن میں ہوتے ہیں اور اس قدر خوفزدہ ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو اگر ٹارچر ان کے ساتھ کہیں ہوا بھی ہے تو اس کی رپورٹ نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں پنجاب کی جیلوں میں بہت اچھی جیلیں بھی ہیں، میں نے بہت سارے جو خوف خدا رکھنے والے سپرڈنٹ ہیں ان کو بھی دیکھا ہے کہ جو وہ قیدیوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور قیدیوں کے لیے ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں کہ اصلاح کیسی کی جائے۔ لیکن ایسی مثالیں بھی ہیں۔ میں ایک جگہ پوسٹڈ تھا بطور سیشن جج کے، تو میں نے جانا تھا جیل کے وزٹ کے لیے، تو وہ ٹائم جو تھا وہ تقریباً 12 بجے دن کا تھا اور سخت گرمی تھی، جون کا مہینہ تھا۔ اور جب میں جیل میں گیا تو میرا پہلا وزٹ تھا وہاں کی جیل کا، تو میں نے دیکھا کہ جو راستہ تھا وہاں قطار اندر قطار دونوں طرف انہوں نے قیدیوں کو کھڑا کر رکھا ہے، ہاتھ میں ان کی تھالیاں دے کر جن میں پھول رکھے ہوئے ہیں تاکہ میں جاؤں تو مجھ پہ گل پاشی کریں۔ جیسے میں نے دیکھا تو وہ قیدی سارے کے سارے پسینے میں شرابور کھڑے ہوئے ہیں، اور کوئی بوڑھا ہے، کوئی جوان ہے، کوئی بچہ ہے۔ تو میں تو بالکل میں یقین جانے مجھے اتنا صدمہ ہوا، میں نے سپرڈنٹ سے کہا کہ ابھی آپ ان لوگوں کو اپنی بیرکوں میں واپس بھیجو اور آئندہ یہ کبھی نہ ہو کہ آپ میرے استقبال کے لیے لوگوں کو کھڑا کریں اور وہ دیکھیں کہ میں آ رہا ہوں۔ تو میں نے کہا یہ تو ان ہیومن ہے کہ آپ نے اتنی گرمی میں ان لوگوں کو کھڑا کر رکھا ہے۔ تو یہ بہت سارے رویے ہوتے ہیں۔ اور پھر جو وہاں پر آپ وزٹ کر رہے ہوتے ہیں جیل کا،
تو آپ کو جہاں جہاں ساتھ لے کر جایا جاتا ہے پھر انہی جگہ پہ ساتھ لے کر جایا جاتا ہے کہ جہاں پہ سب اچھا ہوتا ہے، اور آپ کو وہاں لے جایا ہی نہیں جاتا جہاں سب اچھا نہیں ہوتا۔ کم عمر بچوں کے لیے کیا علیحدہ جیلیں ہیں؟ ہمارے ہاں پنجاب میں بوسٹل جیلز ہیں، باولپور میں ہے، فیصل آباد میں ہے، لیکن وہاں پر جو کہ صرف بچے ہوتے ہیں، لیکن ان میں پھر ہم دیکھتے ہیں فردر کیٹیگری، اس میں جو بھی جوینائل ہے اس میں آپ سمجھ لیں کہ ایک 12 سال کا بچہ بھی ہو سکتا ہے جو ابھی ایڈلٹ نہیں ہوا، اور وہاں ایک 16-17 سال کا بچہ بھی ہو سکتا ہے جو ینگ جو ایڈلٹ ہو چکا ہے، تو پھر ان کے درمیان میں جو انٹریکشن ہوتے ہیں وہ بھی ایک باعث سے خرابی ہوتا ہے۔ تو وہاں پر بھی آپ اسٹرکٹو سینس یہ نہیں کہہ سکتے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو جیل کا عملہ ہوتا ہے ان کی جو تربیت ہوتی ہے وہ اس طرح سے کی جاتی ہے کہ وہ اصلاح کی طرف بات نہیں نکلتی، صرف یہ ہوتا ہے کہ قیدی کو کس طرح سے دبا کے رکھنا ہے اور قیدی کو کس طرح سے رکھنا ہے کہ وہ باہر کا نام نہ لے اور وہاں کا بالکل وہ ڈسائل بن کے رہے، اس کی جو بات ہے وہ نہ سنی جائے۔ وہاں لائبریریز بھی میں نے دیکھا کہ کہیں اچھی چھوٹی چھوٹی لائبریریز بنی ہوئی ہیں، قیدی کتابیں بھی لے کر پڑھتے ہیں، وہاں قیدی امتحان بھی دیتے ہیں، وہاں سے کچھ بن کے بھی آتے ہیں، مثلاً کوئی میٹرک پاس گیا تو وہاں سے وہ ماسٹرز کر کے باہر نکلتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ وقت جلد آ جانا چاہیے جب ان ہیومن کنڈیشنز جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے۔ عورتوں کے متعلق جو قیدی عورتیں ہیں ان کے بارے میں آپ کے کیا مشاہدات ہیں؟ وہ ایک جیسے ہیں، مثلاً وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ان کے بھی وہ بیرکس بنے ہوئی ہیں، گو کہ ان کے گرد ایک اور فصیل ہوتی ہے مردانہ جو علاقہ ہے، اور ان کو ایکسکلوڈ کر دیا جاتا ہے، لیکن وہاں جو عملہ ہوتا ہے پھر وہی بات ہوتی ہے کہ وہ تشدد بھی ہوتا ہے، کھانے پینے کے معاملات بھی ہوتے ہیں، شکایات آتی رہتی تھیں کہ ان پر جو کھانا پینا ان کا ہے وہ چوری کر لیا جاتا ہے، جو ان کو جو چائے کی پتی ہے یا دودھ وغیرہ ہے یہ چیزیں لے لی جاتی ہیں، لیکن یہ ہمارے ہاں شکایت ہوتی ہے۔ اب اسے عمومی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے، یہ کہیں کہیں ہوتا ہے، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہاں پر کس قسم کا افسر تعینات ہے۔ اگر وہ افسر اس کے ہاں صلہ رحمی نہیں ہے یا خوف خدا نہیں ہے تو پھر اس جیل کے حالات برے ہوتے ہیں، لیکن جو ہی کوئی اچھا افسر جاتا ہے، اچھا سپرڈنٹ جیل جاتا ہے تو پھر وہاں کے حالات اچھے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ہاں ایک بات اور، میں نے وہاں پر سزائے موت کے جو قیدی جو چکی جنہیں میں بند ہوتے ہیں، جو سزائے موت کی کوٹڑیاں بند ہوتے ہیں، تو وہاں چھوٹی سی جگہ پر وہاں بھی اوور کراؤڈڈ ہوتے ہیں، یعنی کہ 2 یا 3 لوگ ہوتے ہیں اور وہ باری باری سے ہوتے ہیں، یعنی ایک لیٹا ہوا ہے، دوسرا 2 جو جاگ رہے ہیں۔ تو میں نے ان کے چہرے دیکھے جنہیں سیشن کورٹ سے سزائے موت ہو چکی ہے اور ان کی اپیل پینڈنگ ہے ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں، تو ان کے چہرے سوتے ہوئے اور ان کے چہرے پہ زندگی کی رونق نہیں ہوتی، وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے لیکن ان کی آنکھوں میں بینائی نہیں ہوتی۔ تو میں نے ایک قیدی سے پوچھا، پہلے تو وہ کچھ بولا نہیں، میں نے اس کا احوال پوچھا، تو ایک قیدی جو تھا اس میں سے نوجوان تھا، اس نے کہا کہ کاش میں نے اپنے 1 منٹ کے غصے پر قابو پا لیا ہوتا، اگر میں غصہ نہ کرتا اور غصے میں آ کر میں اس شخص کا قتل نہ کر دیتا کہ جس کے سبب مجھے سزا موت ہوئی ہے، میں آج یہاں اپنی جوانی برباد نہ کر رہا ہوتا۔ تو ناظرین، آپ سے جو بات کرنی ہے وہ یہی ہے کہ ہر جرم جو ہے وہ غصے سے، اینگر سے اور ریئیکشن سے شروع ہوتا ہے، جو کہ آپ دیکھتے ہیں وہ جو کرمنلز ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس نہیں ہے تو دنیا کے پاس وہ کیوں ہے، وہ چھین لینا چاہتے ہیں۔ غصہ آیا، کسی کی بات اچھی نہیں لگی تو اس کو مار دیا۔ یہ زندگی نہیں ہے۔ زندگی جینے کے لیے غصے پہ قابو رکھنا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو جینے دیں اور خود بھی جئیں، اور خدا نہ کرے کہ کوئی جیل میں جائے، اور خدا نہ کرے کہ اس کا کرمنل سے واسطہ پڑے، تو اس سے پہلے کہ کوئی جرم کی دنیا میں اترے تو قناعت کرنا سیکھیں کہ جو آپ کے پاس ہے وہ اللہ کی دین ہے، اور اگر آپ نے کچھ مزید حاصل کرنا ہے تو پازیٹیولی حاصل کریں، مثبت طریقے سے حاصل کریں، نہ کہ منفی طریقوں سے، نہ کہ چھین کر، نہ کہ غصے سے، نہ کہ بدنیتی سے۔ تو اس کے ساتھ ہی ریاض صاحب میرے خیال میں آپ اجازت لیں، اور اپنے ناظرین سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہوں تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، یہ پروگرام شیئر بھی کیجیے گا
लाइक कीजिएगा, अच्छा नहीं लगा तो खुल के डिसलाइक कीजिएगा। आपके कमेंट्स हों तो चैनल पे भी आप कमेंट्स दे सकते हैं। इस वक्त स्क्रीन पे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिखाई दे रहा है, तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप कुछ और किसी मौजू पर गुफ्तगू सुनना चाहते हैं मेरी और रियाद शाह साहब की, तो आपके लिए ये चैनल हाजिर है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।